अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा ज़ाहिद। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ खास लाइव सेशन जिनसे आप लोग सीख सकें, एजुकेट हो सकें और मोटिवेट हो सकें। इस मकसद के लिए हमेशा अपने लाइव में खास गेस्ट को दावत देते हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने पहले भी हमारे साथ एक सेशन किया जो कि बहुत ही अच्छा रहा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इल्मी सिटी पर जाकर ज़रूर विजिट करें। तो सर आज हमारे साथ जो मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब उनको जानते होंगे। अब्दुल सत्तार हाशमी साहब मौजूद हैं। ये टॉप क्रिकेट कॉलमिस्ट और एनालिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ ही जर्नलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और ये एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो हमें लास्ट सेशन में भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। उम्मीद करते हैं आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इकरा? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर आज भी पिछला जो हमारा सेशन था वो भी बहुत अमेजिंग रहा था। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था, ऑडियंस ने बहुत रिस्पॉन्ड किया था। तो मैं चाहूँगी जो लोग आज हमें देख रहे हैं और वो अपने सवालात ऐड करना चाहते हैं तो लाजमी ऐड करें। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है यूथ पे, कि हमारी यूथ में ज़्यादा पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। इस पर हम बात करेंगे। सर अगर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी इसको शुरू करने से पहले कि आपके हिसाब से आप हमारी यूथ में क्या जज्बा देखते हैं कि वो ज़्यादा पुरएतमाद है, पॉजिटिव है या थोड़ी सी नेगेटिव है? इकरा आपकी आवाज़ थोड़ी सी फट रही है। जी सर, अब आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है? हाँ जी, थोड़ा सा जी है सर, इसमें इशू। जी अब थैंक आ यू रही वेरी है आपको मच। आवाज़? जी आपने जो टॉपिक रखा है उसमें आपने ये रखा है कि यूथ के साथ जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल कैसी हैं और वो अपने एतमाद में कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं या कितने ज़्यादा नेगेटिव हैं, यही सवाल है ना आपका? बिल्कुल सर। तो इसका जो जवाब है मैं वहाँ यहाँ से शुरू करूँगा कि एक जो नस्ल है ना वो 35 सालों के बाद जाकर दूसरी नस्ल एक बच्चा आज पैदा हुआ है तो 35 साल के बाद एक एरा उसने कंप्लीट किया है। एक ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा जो पैदा हुआ है वो 35 साल के बाद एक ज़माना बन जाता है, उसमें से आप एक ज़माने की झलकियाँ देख सकते हैं। अच्छा, अब वो बंदा जब 35 साल का होगा तो जो एक दिन का बच्चा इधर पैदा हुआ है, अब वो 35 साल 70 साल में जाएगा तो वो एक दिन वाला बच्चा 35 साल में जाएगा, तो यही 2 नस्लें होंगी ना। तो बिल्कुल हमने ये देखना है कि जो पुरानी नस्ल है अ, उसका क्या पोर्टफोलियो बनता है और जो नई नस्ल है उसका क्या बनता है। तो मेरे ख्याल में जो नई नस्ल है ना उसमें एतमाद ज़्यादा है और वो बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं और मेरे ख्याल में पिछले अगर आप 100 साल की तारीख को निकाल लें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जो नस्ल है ये सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल और इसमें एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है, जो मतलब कॉन्फिडेंट तो हम नस्ल के एतबार से बात कर रहे हैं ना, लेकिन जो अहम बात है वो ब्रिटिश काउंसिल ने एक रिपोर्ट बनाई है, अभी पिछले साल वो शाया हुई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे नौजवानों की जो ज़्यादा तादाद है वो मायूस है और अपने मुस्तकबिल से वो बिल्कुल नाउम्मीद हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और ये नौजवान इस बात को मानती नहीं है, लेकिन ऐसा है। अच्छा, अब ये जो एतमाद है ये सेल्फ इनका बनाया हुआ है, खुद साख्ता बनाया हुआ है। ये इन्होंने कहीं से गेन नहीं किया, ये इन्होंने कहीं से गेन नहीं किया या कहीं से इन्होंने आज खुद बना लिया है। अच्छा, अब इनमें कमी जो जिस चीज़ की है वो है तहकीक की, वो है अमल की, वो है तस्खीर की। अब आप पाकिस्तान के नौजवानों को या एशिया के जो ममालिक के लोग हैं, बच्चे जो हैं, उनके कंपैरिजन ज़रा वेस्ट के साथ करें, आप देखेंगे कि वेस्ट के तो किसी इंटरनेट की खराबी या किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो सत्तार साहब हैं वो हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो वो जैसे ही आएंगे तो हमने जहाँ पर इसको ख़त्म किया हम इंशाल्लाह वहीं से कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ हमें अब्दुल सत्तार हाशमी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। जी तो सॉरी हम वो इस टॉपिक को डिस्कनेक्ट हुआ बीच में से।
جی جی سر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ایشین ممالک کے نوجوانوں کو کمپیئر کریں ویسٹ کے نوجوانوں کے ساتھ، اچھا اب ویسٹ کے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، وہ اتنی سائیکلنگ کرتے ہیں، اچھا وہ اتنا زیادہ ایڈونچر کر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا پرابلم نہیں ہوتا کہ انہوں نے بل پے کرنے ہیں، انہوں نے گھر دیکھنا ہے، ان کو مہنگائی کا سامنا ہے، ان کو ایجوکیشن کی مسئلہ ہے، ان کو صحت کا مسئلہ ہے، ان کو کوئی سماجی مسائل ہیں. ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر آگے سے آگے بڑھ چلے جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو بڑا گیپ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یا نوجوان نسل جو ہے وہ پر اعتماد تو ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان کو ڈیپینڈنٹ ہے وہ اپنے پیرنٹس پہ. اب پیرنٹس کو، ماں کو یا باپ کو صبح اٹھ کے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میری بجلی کا بل پے کرنا ہے، یا میں نے گیس کا بل پے کرنا ہے، میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، میں نے مطلب ہمارے یہاں مہنگائی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب ہے کہ وہ اپنی الجھن میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کر پاتے. اب وہ بچے جو اعتماد والے ہیں وہ اعتماد لے کے گھومے پھر رہے ہیں، نہ ان کے پاس تحقیق کا کوئی ذریعہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی عمل کا ذریعہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی تسخیر کا ذریعہ ہے. تو ایسے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے پر اعتماد ہیں؟ صرف کہنے سے پر اعتماد نہیں کہا جا سکتا. پر اعتماد ہونے کے لیے آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا، اور ہمارے یہاں پریکٹیکل کا بڑا فقدان ہے. جی سر. سر آپ نے بات کی ہے، جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں سب سے میں اتفاق کرتی ہوں. سر ہمارے میں چاہوں گی کہ آپ یوتھ کو اسپیشلی بتائیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو یوتھ دیکھتی ہے ان کو موٹیویٹ کریں کہ ایک یوتھ کسی بھی کنٹری کے لیے اور سوسائٹی کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے. دیکھیں اس میں جو دوسری نسل ہے نا اس کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. پیرنٹس کو پلے کرنا ہوگا، گارڈینز کو پلے کرنا ہوگا، ٹیچرز کو پلے کرنا ہوگا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اسکندر اعظم جو مطلب جس نے دنیا کو تسخیر کیا تھا، ان کا ایک بہت بڑا کال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہے نا وہ بچوں کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، اور جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ان بچوں کو زمین سے اٹھا کر آسمانی کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ٹیچر کا کیا رول ہے. پیرنٹس نے تو ان کو پے کرنا ہوتا ہے، افورڈ کرنا ہوتا ہے، سپورٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کی میکنگ جو ہے وہ ٹیچرز نے کرنی ہوتی ہے. اب ٹیچرز آر دا بلڈرز آف نیشن. اب پہلا کوشچن یہ ہے کہ آج کی جو نسل ہے وہ ٹیچرز کو کہاں رکھتی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ٹیچرز کو ملازم سمجھتی ہے کہ ہم انہیں پے کرتے ہیں، یہ ہمیں پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں. ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا. ہمارے دور میں ایسا تھا کہ ٹیچرز کو ہم بلڈر سمجھتے، معمار سمجھتے تھے، اور ہم ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، ہم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ہم بہت زیادہ احترام کرتے تھے. ہماری نظریں جو ہیں وہ جھکی ہوتی تھیں. مطلب میں اس وقت 60 سال کا اگر ہوں تو میرا کوئی ٹیچر آج مجھے مل جائے تو یقین کریں کہ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا. میں دونوں ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے باادب کھڑا ہو جاتا ہوں اور وہ بولتے ہیں اور میں سنتا ہوں. لیکن میں معافی چاہتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے اس میں یہ وہ ٹرینڈ نہیں پایا جاتا. وہ ٹیچر کو ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہلو جی سر آپ کی ہاں آواز جی آ رہی ہے، لیکن کامنٹس میں مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکو آ رہا ہے. تو جب آپ بات کریں گے تو میں اپنا مائک میوٹ رکھوں گی تاکہ ایکو کے ایشو سے ہم بچ سکیں. تو آپ بولتے رہیں، میں آپ کو سن رہی ہوں، اور پھر جب میں نے رسپونڈ کرنا ہوگا میں آپ کی بات پہ رسپونڈ کروں. ہاں جی، ایکو مجھے بھی آ رہا تھا لیکن شاید اب نہیں آ رہا. کیا ٹھیک ہے میری آواز اس وقت؟ جی سر اس وقت میرے پاس آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، لیکن اگر پھر بھی آڈینس کی طرف سے کوئی ایشو ہے تو آپ پلیز ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگر ایکو کا ہاں ایشو جی، اب تک ریزالو ہوا ہے یا نہیں. اوکے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ ٹیچرز کی جو ایک رسپیکٹ ہے، جو ایک پلیس ہے، وہ گم گئی ہے کہیں. نوجوان نسل جو ہے نا وہ ٹیچرز کو ملازم سمجھتی ہے اور یہ المیہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری نسل کو یا ٹیچرز کو یا پیرنٹس کو یا گارڈینز کو جو ہے، ایک تو یہ کہ نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے، اور ان بوڑھے لوگوں کو یا اس دوسری نسل کو یا ان ٹیچرز کو اپنے تجربات شیئر کرنے چاہیے. جب تک ہم اپنے تجربات شیئر نہیں کریں گے اس وقت تک یہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ تجربات شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے کہ جو چیز ایک تجربے کی ان کو بیان کر دی جائے تو مطلب یہ کہ ان کو اس تجربے سے گزرنا نہیں پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ
پرانی نسل اور نئی نسل کے بیچ میں جو فاصلے ہیں اس کو کم کرنا چاہیے، ان کے بیچ میں جو ایک ڈسٹینس ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں نوجوانوں کی بات کو سننا چاہیے اور ان کی بات کو نرم لہجے سے سنیں، ہم ان کو اختلاف کی نظر سے نہ دیکھیں. ہمارے یہاں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ جو دوسری نسل ہے، یہ نوجوانوں کی بات کو سنتی نہیں ہے، اور اگر سنتی ہے تو ان کو جھڑک دیتی ہے، اور جھڑنے کے بعد پھر ان کو مایوس کر دیتی ہے. اور میرے خیال میں تمام لوگوں کو دلیل سے بات کرنی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے، بیچ میں عزت و احترام ہونا چاہیے، لیکن بات میں دلیل ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی بارو بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کا تعین کریں اور اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اور بڑوں کا جو کیا گیا کام ہے اس سے استفادہ لیں، اور اس کے بعد نوجوانوں کو مرضی کے فیصلے کرنے دیں. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے سکتا ہوں. ایک مثال تو یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی ایف ایس سی میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ میتھ رکھا. میرا پہلا اختلاف ان سے ہوا کہ آپ بیالوجی رکھیں. انہوں نے کہا جی میں نے میتھ پڑھنا ہے. میں نے کہا جی پڑھیں، ٹھیک ہے، میں نے اجازت دے دی، انہوں نے میتھ پڑھ لیا. اچھا، اب اس کے بعد میرا خیال تھا کہ وہ انجینئرنگ میں جائیں گی، اور ان کے نمبر بھی بڑے اچھے تھے، انجینئرنگ میں بھی داخلہ ہو سکتا تھا. اچانک سے انہوں نے فیصلہ سنا دیا جی میں میتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا جی میتھ کمیونیکیشن کر لیجئے. وہ میتھ کمیونیکیشن میں گئیں، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا انہوں نے، 4 سال پڑھا، گریجویشن کی، پوسٹ گریجویشن کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹی وی جوائن کر لیا. اس وقت وہ پاکستان کے ایک نیشنل ٹی وی میں ہوسٹ ہیں، مارننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں، اور سینئر ان کی اینکر پرسن ہے. تو یہ میں نے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو مرضی کے فیصلے کرنے دیے، اور وہ اپنی مرضی کے فیصلوں پر عمل کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ ایک اسٹیج پر ہے، ایک بڑے مقام پر بیٹھی ہوئی ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جہاں پر ہم نے فورس کیا. مثلا میں اپنی مثال دوں کہ میں آرٹس پڑھنا چاہتا تھا، میں وکیل بننا چاہتا تھا، میں ٹیچر بننا چاہتا تھا، لیکن میرے پیرنٹس کو تھا کہ نہیں آپ ڈاکٹر بنو گے. مجھے سائنس رکھوا دی گئی، میں نے سائنس پڑھی، بی ایس سی کیا، اور اس کے بعد پھر جب مطلوبہ نتائج نہ مل سکے تو پھر میں نے بعد میں 2 ماسٹرز کیے، اور اس کے بعد میں جرنلزم میں آیا. تو مطلب اگر مجھے بھی شروع سے ایسا ہی موقع ملتا تو شاید اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ جاتے. اب آپ دیکھیں 2 نسلوں میں ایک نسل نے اپنی آگے والی نسل کو اس کے مرضی کے فیصلے کرنے دیے، وہ کامیاب ہو گئی، اور میرے سے پچھلی والی نسل نے میری مرضی کے فیصلے روک دیے اور اپنی مرضی کے فیصلے ٹھونسے، تو وہ ناکام ہوا. میں خیر خود کو اتنا ناکام نہیں کہتا، لیکن اگر اس وقت یہ موقع مل جاتا ہے تو مجھے اور جو گرومنگ ہے وہ ہونی تھی، یا اور طرح سے اس کے نتائج آنے تھے. تو میرے خیال میں اس مثال سے میں تمام پیرنٹس کو، گارڈینز کو اور ٹیچرز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں. وہ بااعتماد ہیں، ان کے اعتماد کو جلا بخشیں، ان کے اعتماد کو کانفیڈنس دیں، ان کے اعتماد کو پش کریں، ان کے اعتماد کو سپورٹ کریں. وہ آٹومیٹکلی آگے بڑھیں گے. ان کو ایک سپیس دے دیں، اور اس سپیس میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیں. ان کو ریسٹرکشنز میں نہ رکھیں. آپ ان کو اخلاقی طور پر ان کو جج کریں کہ کسی یہ بری عادت کا شکار نہ ہو جائیں، کسی نشے کی لت کا شکار نہ ہو جائیں، کسی بری سوسائٹی میں نہ چلے جائیں. اس چیزوں کا خیال رکھیں، ایتھکس کا خیال رکھیں، لیکن کرنے انہیں اپنی مرضی دیں. کبھی ان کو مت فورس کریں، پڑھو، لو کتابیں، بیٹھو، یہ کرو وہ کرو، ایسا نہیں ہے. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ شام کو بات ہو رہی تھی، تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں کتابیں نہیں پڑھتا، میری بالکل اوپن اسٹڈی ہے، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، میں وہاں سے پڑھتا ہوں. تو بھائی کیا پڑھتے ہو؟ بس جو میرا دل چاہتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں. میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک فریم ورک ہوتا ہے، ایک سلیبس ہوتا ہے، ایک فریم کے اندر ایک آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. تو ایسے تو تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہسٹری پڑھ کر چلے جائیں اور اکنامکس کے جا کر پیپر دے دیں. آخر آپ نے اکنامکس کا پیپر دینا ہے تو اکنامکس کو ہی پڑھیں گے نا، تو اکنامکس میں جو آؤٹ لائنز ملیں گی اسی کو پڑھیں گے نا. تو اس کا اس کے پاس جواب نہیں تھا. اچھا، اس کا اعتماد بڑا زیادہ تھا کہ جی میں بغیر کتابوں کے پڑھتا ہوں. اچھا، اب میں نے اسے پوچھا کہ اچھا چلیں آپ ایسا کریں، مجھے پروجیکٹ کی ڈیفینیشن بتا دیں. وہ مجھے کائنڈس بتانے لگ گیا، وہ پروجیکٹ کے چیپٹرز گنوانے لگ گیا، وہ پروجیکٹس کے جو پارٹس ہیں وہ گنوانے لگ گیا. میں نے کہا یار میں نے تو سمپل آپ سے ڈیفینیشن پوچھی ہے، پروجیکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں آپ کو تفصیل سے بتا تو رہا ہوں. اب دیکھیں اس کا کانفیڈنس اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے کہ اب ایک کویسچن آتا ہے، وہ 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے کہ اس کو ڈیفائن کریں، اور 6 نمبر کا سوال ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپلین کریں یا اس کی کائنڈس بیان کریں. ڈیفینیشن اس کو آتی نہیں ہے، کائنڈس وہ اپنے پاس سے اس کو دے رہا ہے. تو اب پرانی نسل کا کہ میں اس کو گائیڈ کر رہا ہوں اور وہ میری گائیڈ کو لے نہیں رہا، وہ اپنی بات کر رہا ہے.
تو پھر میں نے اسے پروجیکٹ کی ڈیفینیشن بتائی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، پھر ایک تو سمجھ آئی، لیکن اس نے بادل ناخواستہ میری بات کو مانا، ہیپیلی نہیں مانا اس نے۔ اچھا، اب یہ جو فرق ہے نا بیچ میں، گیپ جو ہے، یہ گیپ پرابلم کریٹ کر رہا ہے آج کے نوجوانوں میں۔ میں پھر کہوں گا کہ وہ اعتماد بہت زیادہ ہے، لیکن اس اعتماد کے پیچھے نہ تحقیق ہے، نہ جستجو ہے، نہ عمل ہے، اور نہ تسخیر ہے کچھ بھی۔ یہ 3-4 چیزیں نہیں ہیں، اور اگر یہ 3-4 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ میری ایک بھانجی تھی، تو وہ لاہور پڑھنے آئیں تو میرے ساتھ مشورہ کیا۔ اچھا، میں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ یا اسپیس سائنس پڑھ لو تو یا آپ انوائرمنٹل سائنسز پڑھ لو۔ اچھا، اب سارے جو اس کے گھر والے تھے، جو میرے گھر والے تھے، جو سارے، وہ مجھے میرے گلے پڑ گئے کہ آپ کون سا سبجیکٹس رکھوا رہے ہیں، نہ کسی نے آگے سنا، نہ کسی نے پیچھے سنا۔ اچھا، اس بچی نے فالو کر لیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کنیٹ کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا، وہاں سے اس نے بی ایس کیا، لاہور کالج سے، گورنمنٹ کالج لاہور سے اس نے ایم فل کیا، اور اس وقت وہ ماشاءاللہ 17 گریڈ میں جاب کر رہی ہے اس میں انوائرمنٹل سائنسز میں۔ اچھا، اب اس کو بھی میں نے 6 سال تک پورا موقع دیا کہ تم غلطیاں کرو، تم بربادیاں کرو، تم جو مرضی کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں آبزرو کر رہا ہوں، لیکن میں صرف مطمئن ہوں گا تمہاری پڑھائی سے۔ اچھا، ان بٹوین اس نے سائیکل سیکھنا چاہی، بائک چلانا سیکھنا چاہا، مردوں کے ساتھ یعنی فیس ٹو فیس بات کرنا چاہی، اپنے اعتماد کو بڑھایا، لیکن اس نے اپنی اسٹڈیز پر بڑا فوکس کیا، اور ماشاءاللہ وہ اب ایک ننھی سی بچی ہے، اور وہ 17 گریڈ میں ریسرچ سائنٹسٹ کے طور پر کام کر رہی ہے، اسلام آباد میں ہے، اور وہ اتنی کامیاب ہے، اور وہ اتنی تھینک فل ہے، اور میں بھی بڑا خوش ہوں کہ میری ایک پروڈکٹ ہے اور وہ اپنے منزل تک پہنچی ہے۔ تو اس کے اعتماد کو میں نے اس کی طاقت بنا دیا، اور اس طاقت کے پیچھے میں خود کھڑا ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ یہ اس اعتماد کی طاقت کو غلط استعمال تو نہیں کر رہی، اور اگر وہ غلط استعمال کرتی تو میں اس کو روک دیتا، یا پیار سے ٹوک دیتا، یا میں اس کو سمجھا دیتا، یا میں اس کو گرنے دیتا کہ گر کر اس کو سبق ملتا، اور پھر جب اٹھتی تو وہ غلطی دوبارہ نہ کرتی۔ تو میرے خیال میں پیرنٹس کو گائیڈنس، جو گائیڈز ہیں ان کو، اور گارڈینز جو ہیں ان سب کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو آپ دبا نہیں سکتے، اس کو آپ بائی فورس کچھ منوا نہیں سکتے، تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان کی اخلاقیات پر نظر رکھیں، لیکن کرنے ان کو اپنی مرضی دیں۔ ہاں جی 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 سر، بہت سارے سوال بھی آ رہے ہیں آپ کے لیے، میں چاہوں گی کہ ہم ان سوالات کو بھی ساتھ ساتھ ایڈ کریں تاکہ جو لوگوں کی کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائے۔ میں امید کرتی ہوں ہماری آواز اب کلیئرلی جا رہی ہوگی۔ اگر ابھی بھی ہماری آواز میں کوئی بھی ایشو ہو تو آپ لوگ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائی کریں کہ کس کی سائڈ سے ایشو ہے، تاکہ ہم اس کو جلدی ریزالو کر لیا کریں۔ تو سب سے پہلا سوال سر سیول ہاشمی کا ہے آپ کے لیے کہ آج کل ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں، آپ سے ٹاپ 3 ٹپس چاہیے انہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ جو آپ رویہ اختیار کریں وہ بڑا لبرل ہونا چاہیے، بڑا لینیٹ ہونا چاہیے، اور بڑا روایات سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ آج کا جو بچہ ہے نا وہ پرانے بچوں جیسا نہیں ہے۔ آپ کا جو بچہ، آج کا جو بچہ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل بچہ ہے وہ۔ اب سیمل ہاشمی کا اگر بیٹا ہے، میں ان کی پکچر دیکھ رہا ہوں، تو وہ ڈیفینیٹلی سال، سوا سال کا، 1.5 سال کا ہوگا۔ اچھا، اب اسی کی عمر کا میرا پوتا ہے 1.5 سوا سال کا۔ آپ یقین کریں کہ وہ موبائل کو ٹچ کر کے اپنی مرضی کے کارٹونز یا اپنی مرضی کی پوئمز نکال لیتا ہے۔ اچھا، اب انٹرنیٹ کی کچھ ایشو کی وجہ سے جو سر کی آواز ہے وہ ہم تک ابھی نہیں پہنچ پا رہی ہے، آواز اسٹک ہو گئی ہے، تو ہم جیسے ہی سر سے ہمارا رابطہ ہوگا، ہماری ان کی جو آواز ہے ہم تک کلیئر پہنچ سکے گی، تو ہم وہیں سے ٹاپک کو شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ آج اس وقت ہم جواب دیتے سیمل ہاشمی کے سوال کا کہ آج ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں، ہم ٹاپ 3 ٹپس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اور جب بھی عبدالستار ہاشمی صاحب ہمارے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں ہمیں بہت اچھی پیرنٹنگ کی اور ایجوکیشن کی بہت ہی اعلیٰ ٹپس ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک پہلا سیشن بھی کیا تھا ان کے ساتھ، آپ ضرور جا کے اس کو وزٹ کریں، اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی سر۔ ہاں جی، تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو سیمل اپنے بیٹے کو اپنے حوالے سے نہ دیکھیں، وہ اس دور کے زمانے سے دیکھے، اس کے ہر سوال کا جواب دے، اس کی ہر ضد کا جواب دے، دلیل کے ساتھ بات کرے، پیار سے بات کرے، بلا جواز اس کو ڈانٹ ٹپٹ نہ کرے، مار پیٹ سے تو بالکل دور ہو جائے، اور
جو وہ پوچھتا ہے اس کو بتائیں، اور اپنی جو لائف ہے اس کو رول ماڈل بنائیں اس کے لیے. کل کو وہ یہ کہے کہ میں اپنے پاپا کے جیسا بننا چاہتا ہوں، میں اپنی ماما کے جیسا بننا چاہتا ہوں، میں اپنے دادا کا جیسے بننا چاہتا ہوں، میں اپنے نانا کے جیسے بننا چاہتا ہوں. اگر یہ کامیاب لوگ ہیں تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں چارٹر آف کانٹینٹس بنا لیں، ایک نکات بنا لیں اور اس پر عمل کریں. کہ ایک تعلیم ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے. تو وہ جو تربیت کا سیشن ہے وہ ابھی شروع ہو چکا ہے. وہ ابھی اس کو سکھائیں کہ کیسے بڑوں کی عزت کرتی ہیں، کیسے بڑوں کو رسپیکٹ دیتی ہیں، اور کیسے بڑوں اور چھوٹوں کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے. لیکن اس کی کسی سوال کو جھڑک سے جواب نہ دے، تھپڑ سے جواب نہ دے، ہر سوال کا جواب دلیل سے دے اور تحمل سے دے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اگلا جو سوال ہے وہ سعید احمد کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین بلڈ کانفیڈینس. ہاں، آپ کانفیڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کانفیڈنٹ ہونے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک دیگچی ہے اور اس دیگچی میں چاول ہیں. تو اس میں جب چاول ہوں گے تو وہ چاول والی دیگچی کہلائے گی. ادروائز وہ کیا کرے گی کہ وہ تو خالی دیگچی کہلائے گی. تو اسی طرح بھائی اگر آپ کے اندر اعتماد ہے تو آپ پورے اعتماد ہوں گے. اب یہ اعتماد آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ یہ اعتماد آپ نے لینا ہے اسٹڈیز کے ذریعے، مطالعہ کے ذریعے، اور آبزرویشنز کے ذریعے، اور کامیاب لوگوں کو دیکھ کر، ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو دیکھ کر جس پر چل کر وہ کامیاب ہوئے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سارے کامیاب لوگ ہوں گے جنہوں نے زیرو سے شروع کیا اور وہ ٹاپ تک گئے. اور بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، بے تحاشا مثالیں ایسی ہیں جس میں اعتماد کی بنیاد پر وہ لوگ کامیاب ہوئے اور زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوئے، ان کی اولادیں بھی کامیاب ہوئیں. تو بھائی اعتماد کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے، آپ ہر وقت کتابوں میں رہیں اور اپنی آبزرویشن کو شارپ کریں. آپ کی آبزرویشن بہت بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے. آپ کسی چیز کو بھی دیکھتے ہیں نا تو اس میں سے آبزرو کریں اور اس میں سے کنکلیوڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہے اس میں. ابھی میں نے آج ایک صبح سوال رکھا تھا کہ کسی نے یہ پوچھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہے. تو کسی نے جواب دیا کہ جی آٹا جو ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہے، حلال ہے یہ سب کے لیے، تمام مذاہب اس پر متفق ہیں کہ آٹا ٹھیک ہے. اب اس سے اگلا سوال یہ تھا کہ اس آٹے کا اگر ایک سور بنا دیا جائے، شکل بنا دی جائے، تو کیا مسلمان اس کو کھائیں گے؟ یا اس آٹے کی ایک گائے بنا دی جائے تو کیا ہندو اس کو کھائیں گے؟ اب اس کا جواب میں نے لوگوں پر چھوڑ دیا کہ آپ کیا جواب دیں گے. کچھ نے کہا جی ہم نہیں کھائیں گے، کچھ نے کہا جی ایسا ہے تو ایسا ہے. یہاں بات اعتماد کی ہے. اعتماد آپ کا یہ کہتا ہے کہ یہ آٹا ہے اور اس سے ایک فارمیشن ہوئی ہے، آپ اس فارمیشن کی گردن بروڑیں اور اس کو ختم کر دیں، اس فارمیشن کو ختم کر دیں، آٹا رہ جائے گا، آٹے کو کھائیں. یہ آپ کا اعتماد ہے، یہ آپ کا اعتماد ہے. اور اس اعتماد کو آپ نے آبزرویشن سے لینا ہے، اس اعتماد کو آپ نے آبزرویشن سے لینا ہے، اس اعتماد کو آپ نے دیکھنے سے لینا ہے، اس اعتماد کو آپ نے تجربے سے لینا ہے. اور تجربہ کہاں سے آئے گا؟ بڑوں کو دیکھ کر. مطالعہ اپنا وسیع کریں، کتابوں میں جائیں، اپنے ٹاپکس پر پورا نالج حاصل کریں، اپنے ٹاپکس پر پورا عبور حاصل کریں، اور پھر با اعتماد ہو کر اس سے بات کریں. اور یقین کریں کہ اعتماد ایک ایسی دولت ہے کہ اگر کبھی آپ غلط بات بھی کر رہے ہوں گے نا، اگر آپ کا اعتماد بہت زیادہ زبردست ہے تو وہ بات آپ کی درست ہوگی. یہ وکیل کیا کرتے ہیں؟ وکیل کو پہلے دن پتا ہوتا ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کا مقدمہ لڑنے جا رہا ہوں اور وہ جھوٹا ہے، لیکن اس نے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہوتا ہے اعتماد پہ. میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی جھوٹ کا سہارا لیں یا آپ بھی کوئی نیگیٹو اپروچ کریں. آپ پازیٹیو اپروچ میں رہ کر کسی بھی چیز، مثلا فرض کرو آپ کس چیز میں اعتماد لینا چاہتے ہیں، مثلا آپ فرض کرو اینکر بننا چاہتے ہیں، آپ اعتماد لینا چاہتے ہیں، تو بھائی آپ اعتماد لیں، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر 2-3 گھنٹے پریکٹس کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو جواب دیں. وہ جو فیبلز، وہ جو اس کے بیچ میں آتے ہیں، وقفے آ جاتے ہیں یا آپ کی آواز میں ٹوٹ پھوٹ آ جاتی ہے یا توڑ پھوڑ آ جاتی ہے، اس کو آپ وہاں جا کر کریں. 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، 4 دن کریں، 5ویں دن آپ کا کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. تو اعتماد لینے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنا پڑے گی، بار بار کام کرنا بالکل پڑے گا، مسلسل کام کرنا پڑے گا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت انگلینڈ میں ہے. 1 مہینہ بالکل پہلے، صحیح. میری آواز پھر وہ ہو رہی ہے، ایکو ہو رہی ہے؟ ہلو، نہیں. 1 مہینہ وہ پہلے انگلینڈ میں گئی ہے. وہاں جا کر وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ پریکٹس سیشن کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے، ایکسرسائز کر رہی ہے اور اپنے اعتماد کو بڑھا رہی ہے. اور 1 مہینے کے بعد وہ وہاں کی کنڈیشن سے ہم آہنگ ہوگی اور ان میں اعتماد ہوگا اور وہ بڑے آرام سے میچ کھیل سکیں گے.
تو اعتماد اس طرح سے آتا ہے کہ آپ کسی چیز کو مسلسل کریں، تکرار کریں، بار بار کریں اور اس سے آپ حاصل کریں. جی ٹھیک ہو گیا سر. جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ وی کین اسٹڈی انٹرسٹ، ہم اپنے بچوں میں جو اسٹڈی کا جو انٹرسٹ ہے وہ کیسے ڈیولپ کروائیں؟ بچوں کا جو ہوتا ہے نا، خاص طور ابھی سیمل کی میں مثال دوں گا آپ کو، جو ابھی سوال آیا تھا کہ ان کا بیٹا چھوٹا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں سیمل کہ آپ کے سائڈ ٹیبل پر کتنی بکس پڑی ہوئی ہیں؟ آپ کے ہاں اسٹڈی ہے، اسٹڈی روم ہے؟ نہیں ہے. آپ کی بک شیلف ہے؟ نہیں ہے. اور اگر آپ کی شیلف ہے جس میں آپ نے کھلونے رکھے ہوئے ہیں، جس میں آپ نے بہت سارے ٹوائز رکھے ہوئے ہیں یا اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کیا وہاں کتابیں ہیں؟ اچھا، اب میرا جو ہوتا ہے وہ جب میری اسٹڈی میں آتا ہے تو وہ میری کتابوں کو چھیڑتا ہے. اچھا، اس کی دادی اس کو ڈانٹتی ہے، میں بھی ڈانٹتا ہوں، بھائی کتابیں پھاڑے نہ، لیکن اس کو کتابیں نظر آتی ہیں. یہاں سے اس کا ڈیولپ ہوتا ہے انٹرسٹ. آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں اور اس ماحول میں جا کر اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اپنی اسٹڈی کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب جو میں بھی ٹیچر رہا ہوں اور ٹیچر ہوں بھی، میں نے 35 سال پڑھایا اور ابھی بھی میں کہیں بھی کوئی مجھے کہہ دے تو میں اس کو پڑھا دیتا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب جو اسٹڈی میں فرق آیا ہے نا، وہ آیا ہے ہمارے دور میں جو اسٹڈی ہوتی تھی وہ رٹے والی ہوتی تھی، ہمیں کتابوں سے رٹا دیا جاتا تھا. اب جو اسٹڈی ہے وہ کانسیپٹ کلیئر کرنے والی ہے کہ آپ اپنے ایک ٹاپک پڑھیں، اس میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اور اس بات کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیں. یہ آپ کی اسٹڈی ہے. تو اپنے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کسی ٹاپک کو پڑھیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کسی دوسرے سے ڈسکس کریں، آپ کو پھر نہیں سمجھ آئی کسی تیسرے سے ڈسکس کریں، اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں، اس کو ٹاکنگ پوائنٹ بنا لیں. اس ٹاپک کو آپ یقین کریں کہ وہ ٹاکنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ کھل کر آپ کو بہت زیادہ نالج دے دے گا. مثلا میں اسپورٹس رائٹر ہوں، تو میں نے ابھی آج ہی میرے اخبار میں وہ چھپا ہے پورا پیج اس کا، تو اس میں نے پاکستانی ٹیم کو ٹپس دی ہیں کہ آپ کس طرح سے پہلا ٹیسٹ کھیل سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ حکمت عملی بنا سکتے ہیں. اچھا، اب اس کو جب میرے ہائر جو باس ہیں انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے ایک نقطے پر میرے ساتھ ڈیبیٹ کی اور اپنا نقطہ نظر واضح کیا. مجھے لگا کہ یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو بات میں نے کہی ہے وہ تھوڑی کمزور ہے. تو میں نے اس کو ایشو نہیں بنایا، میں نے اس پوائنٹ کو نکال کر ان کا پوائنٹ اس میں ڈال کر اس کو ایویلیٹ کر دیا ہے، اس کو بہتر کر دیا ہے. اب جو پڑھنے والا ہے اسے تو یہی لگے گا نا کہ یہ پوائنٹ میرا ہے، لیکن میں نے وہ پوائنٹ ڈسکس کر کے ایکسپلور کیا ہے، ڈسکور کیا ہے، کہیں سے نکالا ہے. تو مجھے کبھی بھی یار نہیں ہوتی پوچھنے میں کہ میں ہمیشہ ہی طالب علم رہتا ہوں. میں ہمیشہ ایون کہ میں کسی چھوٹے بچے سے جو ٹیلنٹڈ ہو تو میں اسے پوچھ لیتا ہوں اور وہ اس کا جو رائے آتی ہے، اس کا جو جواب آتا ہے وہ میرے نالج میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اور اگر آپ اپنی اسٹڈی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کتابوں کے ساتھ دوستی کر لیں، آپ لیپ ٹاپ کے ساتھ دوستی کر لیں. لیپ ٹاپ میں زمانہ پڑا ہوا ہے، ٹاپکس کو نکالیں، اس کو پڑھیں، ٹاپکس کو نکالیں، اس کو کھنگالیں، اس میں سے بات کو نکالنے کی کوشش کریں. نئے نئے ٹاپکس خود سے دیکھیں نا کہ کون سے مسائل آ رہے ہیں. آپ کون سے اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں. اپنے سے متعلق کتابوں میں کھو جائیں اور سمندر پڑا ہوا ہے، جتنا مرضی علم لیتے آئیں اور اس کو بکھیرتے جائیں. خوشبو ہے یہ ایک، اس کو پھیلاتے جائیں، جہاں جہاں پھیلائیں گے پورا ماحول خوشبودار ہو جائے گا. سر اور بھی بہت سارے سوال آئیں گے، میں چاہوں گی کہ آپ سب کا تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو ہی جواب دے دیں تاکہ جتنے بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ہم سب کے سوالوں کے ہم میکسیمم جواب دے سکیں. ابھی سیمر کا ایک اور سوال آیا آپ کے لیے کہ جب پیرنٹس بات نہیں مانتے، جیسے انہوں نے پوچھا کہ آپ پیرنٹس کو کون سمجھائے، تو تب آیا تھا جب آپ کہتے ہیں پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے اپنے بچوں کی جو ہوتا ہے کہ جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے تھے. آپ نے اپنی مثال بھی دی کہ آپ وکیل بننا چاہتے تھے لیکن آپ نے پھر سائنس پڑھی، تو سر ایسی سچویشن میں پیرنٹس کو کیسے سمجھایا جائے؟ نہیں، ان پیرنٹس کو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن سیمل کی نسل کے پیرنٹس کو سمجھایا جا سکتا ہے. ایک ڈائلاگ ہے نا، ایک مکالمہ ہے جو ہم نے کرنا ہے. اس مکالمے میں یا آپ مجھے قائل کر لیں یا میں آپ کو قائل کر لیتا ہوں. تو ان پیرنٹس کو کون سمجھائے؟ تو خود ہی سمجھائے ہیں. سیمل سے ذرا پوچھیے کہ آپ کے پیرنٹس جو تھے وہ آپ کے ساتھ کیسے تھے اور سیمل کے پیرنٹس تھے وہ ان کے ساتھ کیسے تھے. ابھی سیمل اپنی ماما سے یا بابا سے ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے، کیسے سوال کرتی ہے، کیسے جواب لیتی ہے.
रिस्पेक्ट देती होगी, बहुत इज्जत देती होगी, बहुत ऑनर देती होगी, लेकिन अपना क्वेश्चन छोड़ मतलब नहीं छोड़ती, अपना सवाल करके छोड़ेगी, अपना जवाब लेके छोड़ेगी। तो अगर ये चाहेगी कि मेरे सवालों का जवाब मिले, तो ये क्यों नहीं चाहेगी कि बच्चे के भी सवालों का जवाब मिले? आप अपने आप को आइडियल पेरेंट्स बनाएं, रवायती पेरेंट्स ना बनाएं। अगर वो डिजिटल बच्चे हैं तो आप डिजिटल पेरेंट्स बने। दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक आप अपनी तरबियत खुद करें, अपने लिए लाइंस खुद ड्रॉ करें और फिर अपने बच्चों को उसमें से देखें कि ये कैसे ग्रो करते हैं। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि 3-4 सवालों की सूरत में मेरे पास आ रहा है। मैंने सोचा आपको एक जरा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूं कि एक सवाल मेरे पास आ रहा है कि पबजी गेम पर जो अभी बैन लगा था, तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर बच्चों का पोटेंशियल है, अब गेमिंग भी एक बहुत बड़ी फील्ड है और वहाँ से बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आता है कि वो नई फील्ड को एक्सप्लोर करें। तो उसको बैन कर देना और बच्चों से उनका वो कॉन्फिडेंस ले लेना कि वो गेमिंग जोन में ना आए, तो उस पर आपकी क्या राय है कि क्या ये इसको बैन करना चाहिए, अनबैन करना चाहिए? मैं चाहूंगी कि नीचे कमेंट्स में से काफी बात हो रही है कि पबजी गेम पे या कोई भी गेम आती है, हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस है कि वो गेमिंग जोन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। गेमिंग भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो हम उसमें एक्सप्लोर करने से उनका कॉन्फिडेंस क्यों मार रहे हैं इस चीज को बैन करके? देखिए, जो नया तालीमी निज़ाम है ना, उसमें गेम्स के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को मतलब दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। आप बड़े स्कूलों में चले जाएँ, वहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स इस वक़्त इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो गेम के ज़रिए होते हैं। और मैं आपको एक मिसाल दूँगा, इंडिया की एक फ़िल्म है हिचकी, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें रानी मुखर्जी जो है वो एक टीचर के तौर पर आई हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाती है, वो एक तरीक़ाकार है। वो एक मॉडल बनकर उसको पढ़ाती है और आम बच्चे को भी उसकी समझ आ जाती है। जहाँ तक पबजी का ताल्लुक है ना, तो मुझे तो ख़ैर इतना इंटरेस्ट नहीं है या मुझे इतना नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे आस-पास में लोग बैठे जिन्हें वो पबजी खेल रहे होते हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि 4 लोग घर में बैठे हुए हैं ना, तो वो आपस में बात कर रहे होंगे, एक-दूसरे से बात कर रहे होंगे। अब ये घरों में होता है कि 4 लोग बैठे हैं, चारों का मोबाइल हाथों में है और चारों ही बात कर रहे हैं और आपस में ही बात कर रहे हैं। इतना नहीं हो रहा कि डायरेक्ट बात करें, कि वो यहाँ एक बंदा बैठा है, वो साथ वाले को पैगाम भेज रहा है, वो यहाँ से मैसेज करेगा, ये मैसेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका में जाएगा, वहाँ से ये वापस आकर उसके कंप्यूटर में आएगा और वो जवाब उसको देगा। यानी इस तरह की एक सेशन चल रहा है। जहाँ तक पबजी का ताल्लुक है, पबजी के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उसमें इतना ज़्यादा तशद्दुद है, इतनी ज़्यादा किलिंग है, उसमें इतने जदीद हथियार हैं। मुझे ये बताएँ कि ये नौजवान नस्ल पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे? जब जी आप सर, यहाँ एक पर ना बहुत सारे सवाल इसी चीज़ पे आ रहे हैं कि जो गेमिंग है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है और इस तरह से अगर हम बात करें सर, तो ये गेम की तो काफ़ी बहुत ही कंट्रोवर्सी, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर हम डेप्थ जाके बात करें क्या बच्चों के साथ है, लेकिन बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे थे पबजी से, क्योंकि इस पे लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं यूट्यूब पर। बहुत सारे लोगों का एक अर्निंग सोर्स बन गया था, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हम पाकिस्तान में एक नई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो ये नहीं, गेमिंग वर्ल्ड वाइड ही हो रही है सर। अभी हमारी जो सोसाइटी है ना, वो इतनी मैच्योर नहीं हुई। मतलब अभी प्री मैच्योरिटी में हैं हम लोग। बहुत सारे लोग इससे पैसा कमा रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग इससे खराब हो रहे थे। ये इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक गाड़ी है, एक कार है, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग बताएँ, उसके अंदर जो मैकेनिकल काम है वो बताएँ, एक यूट्यूब के ज़रिए लोगों को बताएँ। नौजवानों को इंटरेस्ट होगा, वो उसको देखेंगे, सीखेंगे, उनको पता चलेगा, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएँगे या मैकेनिक्स में जाएँगे, ऐसा ही होगा ना। लेकिन अगर आप उसमें रेसिंग का बताएँगे कि जी ये गाड़ी रेस लगाती है, बहुत तेज़ रेस लगाती है, तो नौजवान अपनी गाड़ियाँ निकालेंगे, सड़कों पर रेस निकालेंगे और उससे एक्सीडेंट्स होंगे, उससे अमवात वाक़या होंगी, उसमें हादसात होंगे, उसमें डिस्टर्बेंस होगी, तो बात खराब होगी। इसी तरह पबजी का मैंने जो ऑब्ज़र्व किया ना कि वो उसमें तशद्दुद बहुत ज़्यादा है, उसमें असले की नुमाइश है और वो जो बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल है ना, वो असले और उस असले के इस्तेमाल की तरफ जाती है। उसमें से कोई पॉज़िटिविटी जो है ना, वो मुझे तो नहीं नज़र आती कि उन्होंने कोई उसमें से कोई पॉज़िटिव चीज़ ड्रा की हो। जी, ठीक है सर, इसको हम किसी और दिन किसी और ख़ास टॉपिक से डिस्कस करेंगे, गेमिंग का क्या असरात है बच्चों पर। तो अगर आप लोग ऐसे टॉपिक देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। सर अभी जो हम बात कर रहे थे, अगर हमने मेन टॉपिक की तरफ आएँ तो हम बात करें पॉजिटिव यूथ के बारे में, कि हमारी यूथ पॉजिटिव है, प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे आपने बात बताई कि वो स्टूडेंट जो था वो उसने आपकी बात को मान लिया मजबूरन आकर, खुशी से नहीं माना। तो सर ये जो पॉजिटिविटी है कि हम अच्छी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव रहें और चीज़ों से सीखें और प्रैक्टिकल होना शुरू करें, ये तब्दीली कैसे आएगी यूथ में? नहीं, पॉज़िटिविटी के पीछे जो है ना वो रिस्पेक्ट होती है एक, कि अगर आप बाअदब हैं तो बामुराद हैं।
آپ باادب ہیں تو بامراد ہیں, اور باادب ہونے کے لیے آپ کے ایتھکس کا اچھا ہونا ضروری ہے. اگر آپ ایتھیکلی بہت اچھے ہیں, اخلاقی طور پر بہت اچھے ہیں, آپ کو کسی سے پوچھنے سے پرابلم نہیں ہے, آپ کسی کے اچھے مشورے کو ماننے میں آپ کو ضد نہیں ہے, انا نہیں ہے, تو پھر آپ پازیٹیوٹی سے بہت آگے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف اپنے خول میں رہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہی درست ہے اور دوسری بات غلط ہے, پھر آپ کا نقصان ہوتا ہے. پازیٹیوٹی جو ہے نا اس کو ہونا چاہیے, ادب کے ساتھ ہونا چاہیے, اور اس میں انا اور اس میں ضد نہیں ہونی چاہیے. ضد اور انا کو باہر نکالتے ہیں اور پھر پازیٹیوٹی دکھائیں تو ماشاءاللہ آپ بہت آگے جا سکتے ہیں, بہت ہی آگے جا سکتے ہیں. بالکل سر. یہاں پہ نوید زاہد صاحب کا ایک سوال ہے کہ کائنڈلی ایکسپلین 2 پازیٹیو پوائنٹس آف اوور کانفیڈنٹ آف یور اون لائف. میری زندگی کے جی سر. اچھا, میری زندگی کے جو 2 اوور کانفیڈنس تھے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک تو میرا اوور کانفیڈنس جو ہے نا اس کا ریگریٹ آج تک مجھے ہے. وہ یہ ہے کہ جب میں ایف ایس سی میں تھا تو میں پیپر دے رہا تھا ایف ایس سی کے, تو بیالوجی کا پیپر تھا. 7 نمبر کا ایک سوال تھا جو فل ان دا بلینکس کرنی تھی, اس میں ایک ایک لفظ پٹ کرنا تھا. اب میرا اتنا اعتماد زیادہ تھا, مجھے آتا بھی تھا, تو میں کیا کر رہا ہوں, شوخیاں دکھا رہا ہوں, پیچھے والے کو بتا رہا ہوں میں نے پیپر کر لیا, اس کو بتا, اس کو دیکھ, ادھر دیکھ, یہ کر کے بھی کرتا ہوں. اسی اسنا میں وہ ٹائم ختم ہو گیا اور ایگزامینر نے وہ پیپر میرا لے لیا اور میں وہ سوال اٹمپٹ نہ کر سکا. جب رزلٹ آیا, یہ 1981 کی بات ہے, 1981 کی, جب رزلٹ آیا تو I got 642 marks in FSC, اور اس وقت بہاولپور میڈیکل کالج کا جو میرٹ تھا وہ 649 تھا. اس طرح سے میرا میڈیکل کالج میں داخلہ 7 نمبروں سے رہا, اور یہ وہی 7 نمبر تھے جو بیالوجی میں میرا سوال چھوٹا تھا. تو میرے اوور کانفیڈنس نے مجھے ایک بڑا نقصان دیا. ایک دوسرا, میں اپنی زندگی کا ایک اور اوور کانفیڈنس بتاتا ہوں. میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا تھا اور اپنی مرضی کی یونیورسٹی جانا چاہتا تھا. اب میں نے جو دیکھنا تھا, اپنی فائنینس کو دیکھنا تھا, اپنے حالات کو دیکھنا تھا, تو میں نے اسے ایک دوسری یونیورسٹی ریکمینڈ کی. اس معاملے میں آ کر میں نے جو خرابی کی کہ اس کی اسٹڈی ڈسٹرب ہو گئی اور وہ ٹریک سے ڈی ٹریک ہو گیا. الحمدللہ وہ اچھا بزنس مین ہے, اس وقت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن ابھی بھی اس کا اعتراض ہے مجھ پہ کہ آپ نے اپنی بڑی بیٹی کو بہت اچھا پڑھایا تھا, اس کی مرضی کے مطابق پڑھایا تھا, اور مجھے آپ نے یہاں اچھا. اب یہ یہاں پر اوور کانفیڈنس نہیں تھا, یہاں پر انڈر کانفیڈنس تھا کہ پتہ نہیں میرے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی چیز کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, اس کی سپلائی خود پیدا کرتی ہے وہ, یا سپلائی جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ خود کریٹ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو وہ مدد شامل ہو جاتی ہے. اور وہاں پر میرا کانفیڈنس لیول لو ہوا کہ پتہ نہیں میں اس کی فیس پے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, وہ خرابی پیدا ہوگی. حالانکہ میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کی مرضی کی یونیورسٹی میں سے ایڈمیشن دلوا دیتا تو میں پے کر سکتا تھا. تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہیں وہ زندگی میں ہو جاتے ہیں اور اس کا نقصان دیر تک رہتا ہے. جی سر, ایک اور سوال ہمارے پاس ہے. وی ڈونٹ ہیو کاؤنسلرز ان آور لائف, ہاؤ ڈو وی سیٹ آور ٹریک فار لائف. پلیز میری آواز سمجھ نہیں آئی. جی سر, وہ ہمارے پاس سوال ہے, پوچھے کہ ہماری زندگیوں میں کاؤنسلرز کی کمی ہے تو اپنی لائف کو کیسے ٹریک پر لے کر آئیں گے. کس چیز کی کمی ہے؟ کاؤنسلنگ کی. جی کاؤنسلرز کی. ہماری زندگی میں کاؤنسلرز کی کمی ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کیا سمجھاتے ہیں. اچھا, اب سمجھانے والا جو ہے اگر تو وہ رول ماڈل ہوگا تو اس کی بات زیادہ سمجھ آئے گی, اور اگر وہ رول ماڈل نہیں ہے, وہ ہارش ہے, وہ سخت ہے, وہ ریجڈ ہے, وہ بہت زیادہ تلخ ہے, پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو ہماری زندگی میں کاؤنسلرز اس لیے کم ہوتے ہیں کہ ہمارے اور پیرنٹس کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے. ہمارے اور پیرنٹس کے بیچ میں وہ ایک خوشگوار ماحول نہیں ہوتا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کاؤنسلر بنتے ہیں تو اس بچے کے لیول پر جا کر بات کریں, اپنے تجربے کو اس بچے کے لیول تک لائیں, اور پھر اس کو اس تجربے سے آگاہ کریں, اس خطرے سے آگاہ کریں, ان جو پرابلمز ہیں اس سے آگاہ کریں. اگر وہ اس لیول پر جا کر آگاہ کریں گے تو وہ زیادہ اچھا انڈرسٹینڈ کرے گا, اور اگر آپ یہ چاہیں گے اس کے بچے کو میں اپنے لیول پر لا کر کاؤنسلنگ کروں تو وہ غلط ہو جائے گا.
تو کاؤنسلرز کے لیے ایون کہ یہ جو نئی نسل ہے انہوں نے بھی کاؤنسلنگ کرنی ہے, انہوں نے بھی کاؤنسلرز بننا ہے, تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ جس سے آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اس کے جو لیول ہے نا وہاں پر آ کر بات کریں. جی سر, تو ٹائم کی ہمارے پاس تھوڑی شارٹیج ہے کہ آگے اذان مغرب کا وقت ہونے والا ہے, تو میں چاہوں گی آپ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں تو آپ کا سیشن لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ آپ کے اس سیشن کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور وہ بہت سارے سوال جو تھے ہم نے ان کا جواب بھی دیا. سر میں چاہوں گی کہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی ہمیں بہت ہی امیزنگ اور گولڈن ٹپس دے کے گئے تھے, تو چاہوں گی وہ ٹپس یوتھ کے لیے, اسپیشل پیرنٹس کے لیے ضرور ایڈ کریں, اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی سیشن میں ضرور لائیں, کہ ہمیشہ لوگ آپ کو سننا بہت پسند کرتے ہیں. میں جو یہ کہوں گا نا نوجوانوں کو, وہ جو پرانی نسل کے لوگ ہیں نا ان کا مائنڈ سیٹ چینج کریں, اور اپنے عمل سے اور اپنا مائنڈ سیٹ نیا بنائیں, اور اتنا خوبصورت بنائیں کہ پرانے لوگ اس کو قبول کرتے وقت پرابلم کا شکار نہ ہوں. ایک بات. دوسری بات, نوجوان بچوں آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھو. وہ جو ہیرو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے کردار کی, اپنے اوصاف کی, اپنے کریکٹر کی, اپنے وجود کی حفاظت کرتا ہے, اور جب وہ حفاظت کرتا ہے نا تو نیگیٹیوٹی اس سے پرے ہوتی ہے, برائیاں اس سے پرے ہوتی ہیں. ہیرو ہوتا ہے نا وہ ساری چیزیں پرے ہوتی ہیں. اس نے ایک بڑا رول ماڈل بن کر لوگوں کے سامنے آنا ہوتا ہے. مثلا جیسے ایک بچہ بڑی تمیز سے چل کے آتا ہے, بڑی تمیز سے سلام کرتا ہے, تو وہ بڑا اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے. تو نوجوان نسل اپنے آپ کو ہیرو سمجھے, اپنے کریکٹر کی حفاظت کرے, اپنے اخلاقیات کی حفاظت کرے, اپنے علم کی حفاظت کرے, اپنے وجود کی حفاظت کرے, اپنے اخلاق کی حفاظت کرے, اور زیادہ سے زیادہ ریسرچ کی طرف جائے, تحقیق کی طرف جائے, تسخیر کی طرف جائے, تو میرا خیال ہے کامیاب ہو جائے گی یہ نسل انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. سر جاتے جاتے ایک سوال جو کہ آپ کے لیے بہترین ہے, کہ اس کا آپ سے بہترین جواب میرے بھی حساب سے کوئی دے سکتا, تو میں چاہوں گی اس سوال کا ہم جواب ضرور لے کے جائیں آپ سے. بچوں کا دوست بننا بہتر ہے یا والدین؟ بچوں کا دوست بننا بہت بہتر ہے. بچوں کا دوست بننا بہت بہتر ہے. میں اپنے پوتے کا بہترین دوست ہوں, میں اپنے بیٹے کا اتنا اچھا دوست نہیں ہوں, میں اپنے پوتے کا بہت بہترین دوست ہوں. تو میرے خیال میں ہماری دوستی بڑی مزے کی ہے. حالانکہ میں دادا بنوں, ریجڈ دادا بنوں, نہیں, ہی از مائی بیسٹ فرینڈ. ایون میرا نواسا ہے, وہ جب آتا ہے تو وہ میرے بڑی خوشی سے میری طرف آتا ہے, کیونکہ میں فرینڈلی ہوں اس کے ساتھ. وہ مجھے کہے گھوڑا بن جا, میں گھوڑا بن جاتا ہوں. وہ مجھے کہتا ہے کندھوں پہ اٹھا لے, میں کندھے پہ اٹھا لیتا ہوں. وہ مجھے کہتا ہے میں نے اوپر جانا ہے, نیچے جانا ہے, باہر جانا ہے, مجھے یہ نکال کے دے, یہ نکال دے, میں ساری چیزیں پوری کرتا ہوں. تو میں اس کے لیے بہت فرینڈلی ہوں. تو کل کو جب میں کوئی سے بات کروں گا نا کہ بیٹے میں چاہوں گا کہ آپ فرسٹ آؤ, تو وہ کہے گا کہ نانا میری اتنی چیزیں پوری کرتا ہے, دادا میری اتنی چیزیں پوری کرتا ہے, تو ایک ڈیمانڈ آئی میں یہ بھی نہ پوری کروں, تو وہ ضرور کرے گا پورا. اور انشاءاللہ میں ویسے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلی جو نسل ہے بڑی خوبصورت ہے. اگلی نسل بہت اچھی ہے, صرف ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, صرف ان کے لیے ایک راستہ بنانے کی ضرورت ہے, پھر صرف ان کے اعتماد کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے. بالکل. میں اپنے بہت سارے سوالات کے ساتھ آئی تھی, لیکن جتنے بھی آڈینس کے سوال تھے تو مجھے اپنے سوال کرنے کا موقع نہیں ملا. تو انشاءاللہ سر میری آپ سے ریکویسٹ رہی کہ آپ ہمیں دوبارہ کسی سیشن میں ضرور جوائن کریں, انشاءاللہ تاکہ اقرا جو ضرور چیزیں آئے گا رہ گئی. انشاءاللہ تعالی. بالکل بہت انشاءاللہ سر, شکریہ تو آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے اس سیشن سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. سیکھا ہے تو اسے باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, تاکہ ان کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے. تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے لائیو سیشن کے ساتھ, سے آپ مزید کو سیکھ سکیں. تو آج کے لیے اپنی میزبان اقرا زاہد کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے علمی سٹی. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.